बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है डॉक्टर मज़ारी और मैं कोशिश करेंगे कि जो कुछ मौज़ूआत जो इस वक्त ज़ेर बहस हैं उनके ऊपर तहरीक इंसाफ का नुक्ता नज़र आपके सामने रखा जा सके। मैं पहले एक्चुअली दरख्वास्त करूँगा डॉक्टर मज़ारी से कि वो अपनी बात पहले मुकम्मल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के मौजू पे सबसे पहले मैं इशू लाना चाहती हूँ फ़ोन टैपिंग का। फ़र्स्ट लेडी पे जो इल्ज़ामात लग रहे हैं, हमें नहीं पता, फोरेंसिक होगा तो पता चलेगा कि कट पेस्ट करके फैब्रिकेट की गई है कॉन्वर्सेशन क्या है, इर्रेलेवेंट है, उसमें कोई ना सियासी मुदाखलत है उस कॉन्वर्सेशन में ना कुछ और है। असल इशू जो उठता है वो फ़ोन टैपिंग का है। आपको पता होगा कि 1997 में सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था बेनज़ीर वर्सेस फ़ारूक लगारी। बेनज़ीर की हुकूमत को हटाया गया इस बेसिस पे कि उन्होंने इलीगल फ़ोन टैपिंग की है, जो आर्टिकल 8 और आर्टिकल 14 आइन के ख़िलाफ़ वर्दी है। और क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये हरगिज़ नहीं हो सकता, ना ऑफिशियल कॉन्वर्सेशंस का फ़ोन टैपिंग, ना प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस की। आप वो जजमेंट ज़रूर पढ़ें 1997 की, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने दी है, जिसमें एक पूरी हुकूमत गिराई गई क्योंकि फ़ोन टैपिंग की गई। उसके बाद 2015 में साकिब निसार साहब की एक जजमेंट है जिससे पता चला कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद फ़ोन टैपिंग हो रही है। ये सजाद अली शाह ने 19 साल पहले 1995 के पहले उन्होंने केस ये शुरू किया था सजाद अली शाह ने, और ये टेकअप किया साकिब निसार साहब ने 2015 में। और उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप उस वक्त का डॉन अखबार अगर पढ़ें 4 जून 2015 का, उसमें ISI ने एडमिट किया सुप्रीम कोर्ट को कि हमने 6,856 यानी कि तकरीबन 7,000 फ़ोन टैप किए गए मई के महीने में, एक महीने में। ये डॉन अखबार आप निकाल लें, 4 जून 2015 का। एक्सप्रेस ट्रिब्यून भी अगर आप पढ़ेंगे तो यही खबर आपको उसमें भी मिलेगी। तो जो मैं कहना चाह रही हूँ कि फ़ोन टैपिंग इलीगल कौन से इदारे करते हैं? इंटेलिजेंस एजेंसीज, क्योंकि उनके पास मीन्स है, उनके पास टेक्निकल कैपेबिलिटी है। और दूसरी चीज़ कि ये जो कि सुप्रीम कोर्ट की डिसीजंस हैं, एक नहीं बार बार 1997 के बाद 25 साल से ये एग्रीमेंट्स डिसीजन वैलिड है, किसी ने चैलेंज नहीं की। क्यों ये इलीगल हरकतें हो रही हैं फ़ोन टैपिंग की? और जहाँ तक इमरान खान के फ़ोन का ताल्लुक़ है, जो उनके घर पे सिक्योर लाइन थी उसको टैप किया गया। अब सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो एक्शन लेना चाहिए कि कौन सी एजेंसीज़ हैं जो ये इलीगल हरकत कर रही हैं और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को वायलेट कर रही हैं। ये तो सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट है। और दूसरी बात ये, एक और चीज़ मैं बताऊँ, अंसार अब्बासी साहब ने कल अपने व्लॉग या किसी चीज़ में गालबन कहा है कि एक और ऑडियो आएगी, वो भी एक सिक्योर लाइन पे उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की, उस वक्त के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान के साथ। अगर ये पब्लिक होती है, ना सिर्फ ये वायलेशन है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का, आइन के आर्टिकल 14 का, ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की भी वायलेशन है। क्योंकि जो कॉन्वर्सेशन होती है हुकूमत के इश्यूज़, हुकूमती इश्यूज़ पे प्राइम मिनिस्टर और उसके प्रिंसिपल सेक्रेटरी के दरमियान, ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत होती हैं। तो अगर ये पब्लिक कोई जर्नलिस्ट करता है या कोई करता है, वो वायलेट कर रहा है ना सिर्फ आर्टिकल 14 आइन का, बल्कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। और ये ना समझे कि हम चुप रहेंगे इस पर। और ये सारा हो क्यों रहा है? ये हो इस वास्ते रहा है क्योंकि साजिश जो है उसको वो छुपाना चाह रहे हैं। अभी तक पूरी कौम ने क्योंकि अमेरिका की साजिश एक्सेप्ट कर ली है, तो इस वास्ते हर तरह की कोशिश कर रहे हैं, न्यूट्रल्स कर रहे हैं, और जिनको वो लाए हैं वो भी कर रहे हैं कि किसी तरह इससे तवज्जो हट जाए। और टाइमिंग देखें ये सारे की,
ہمارا جلسہ جو اسلام آباد میں ہوا اور اس کے ساتھ پورے پاکستان میں اسی وقت جلسے ہوئے، اس سے اور گھبرا گئے ہیں یہ لوگ جو سازش کے ہینڈلرز ہیں اور جو کرمنلز آئے ہیں سازش کے تحت حکومت میں. تو اب وہ ساری چیزیں ڈائیورٹ کر رہے ہیں. اصل قوم کو جو مسئلے ہیں، لوڈ شیڈنگ ہے، انفلیشن ہے، تباہی کی طرف جا رہے ہیں، آئی ایم ایف میں پھنس گئے ہیں. آئی ایم ایف نے ایک نئی کنڈیشن ان کو دے دی ہے، ہمیں تو نہیں دی تھی، کہ آپ اپنے قانون ٹھیک کریں کرپشن والے. وہ تو ساری اپنی کرپشن معاف کر بیٹھے، 1100 بلین روپے کی نیب کے قوانین بدل کے. اب ان کو وقتہ پڑ گیا. آئی ایم ایف کہہ رہی ہے پہلے آپ اکاؤنٹیبلٹی کرو کرپشن کی. تو ان کے پاس کوئی جگہ نہیں رہ گئی بھاگنے کی. میں ابھی بھی اپیل کرتی ہوں جن کو پاکستان کے دفاع کی ذمہ داری ہے، آپ پاکستان کو اس ٹیل سپن میں کیوں بھیج رہے ہیں، معیشت کو سیاسی بحران کیوں بڑھا رہے ہیں؟ الیکشن کی ڈیٹ دیں تاکہ قوم اپنے نمائندے چوز کرے اور پھر وہ پالیسیز جو بننی ہے وہ بنے، کیونکہ اس طریقے سے کام نہیں ہو سکتا. اور ایک بات اور میں کہوں گی، مریم نواز ہر روز کوئی حکومت کے اندر مداخلت کرتی ہیں، کبھی آئی ایم ایف کی بات کرتی ہیں. میرا سوال ہے کیا یہ حکومت یا ہینڈلرز اس کو سیکرٹ گورنمنٹ کے ڈاکیومنٹس دکھا رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کے پاس ایکسیس اسی وقت آفیشل ڈاکیومنٹس کا آتا ہے جب آپ آفیشل سیکرٹس ایکٹ پہ دستخط کرتے ہیں. تو مریم نواز کو جو کہ کنوکٹ ہے، یاد رکھیں کنوکٹ ہے، بیل پہ کنوکٹڈ ہے، اس کو آپ آفیشل گورنمنٹ ڈاکیومنٹس دکھا رہے ہیں. یہ بھی خلاف ورزی ہے آئین کی بھی اور آفیشل سیکرٹس ایکٹ کی بھی. تو یہ سوالات بہت سے اٹھے ہیں جو ہم آج پوچھنا چاہتے ہیں نیوٹرل سے اور اس کرائم منسٹر اور اس کی جو کروکس کی حکومت ہے ان سے، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کیونکہ عمران خان کے خلاف کچھ نہیں مل رہا کرپشن کے حوالے سے، تو وہ ان کی فیملی پہ ٹارگٹ کریں، ان کی فارمر فرسٹ لیڈی کو ٹارگٹ کریں. اور بالکل غلط ہے، وہ سیاست نہیں ہوتی. اب آپ لوگوں کو نہیں فون آتے، کئی جرنلسٹ منسٹرز کو فون کر کے یا ان کے پی ایس اوز کو اوپینین دیتے ہیں کہ مجھے کئی آتے تھے جی ہیومن رائٹس کی یہ وائلیشن ہو گئی، آپ اس کو اس طرح کریں، کوشش کریں، کچھ کریں. اس میں کیا سیاسی بات ہے؟ کوئی سیاسی بات نہیں ہے. تو اس واسطے کانٹینٹ ارریلیونٹ ہے جو بھی تھا اس آڈیو کا. اصل ایشو ہے وائر ٹیپنگ جو انلیگل ہے، غیر آئینی ہے اور وائلیشن آف دا آفیشل سیکرٹس ایکٹ ہے. اگر وہ کانورسیشن فارمر پرائم منسٹر اور ان کے پرنسپل سیکرٹری کے درمیان ہے، اور یہ ساری وائر ٹیپنگ یاد رکھیں جب پرائم منسٹر تھے عمران خان اس وقت ہو رہی ہے، یہ بعد میں نہیں کسی پرائیویٹ سٹیزن کی ہو رہی. یہ پرائم منسٹر کی سیکیور لائن کی ٹیپنگ ہو رہی ہے جس کی ٹیکنیکل کیپیبلٹی صرف اور صرف انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس ہوتی ہے، عام شہری کے پاس نہیں ہوتی. تو یہ اور ان میں امریکہ نے کتنی مدد کی اس میں یہ بھی آپ کو سوچنا چاہیے. جو امریکن ایمبیسی اوپر سے اوپر چڑھتی گئی ہے ہمارے ڈپلومیٹک ایریا میں، ادھر بھی کسی کے نظر ہونی چاہیے. ہم سے پہلے یہ انہوں نے اجازت سی ڈی اے نے دی تھی، اس پہ بھی بہت سے خدشات ہیں. اور یہ کنسپریسی جو ہے یہ پوری اب انویل ہوتی جا رہی ہے. کس نے کیا رول پلے کیا، سب کے رول واضح طور پہ سامنے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ اگلے دنوں میں اور آتے جائیں گے. اور ایک اور بات میں فائنل کہہ دوں، پھر فواد اپنی بات کریں گے کہ یہ جو کیا کہتے ہیں کیوں یہ کیا جا رہا ہے. ایک تو کیونکہ حالات ملک کے بہت برے ہو گئے، 3 مہینے میں آپ کی ریزروز آدھی ہو گئی ہیں، آپ کی لوڈ شیڈنگ بڑھتی جا رہی ہے، پرائسز بڑھتے جا رہے ہیں، اور نہ آئی ایم ایف آ رہا ہے نہ کوئی اور آپ کو امداد دینے کے لیے تیار ہے. سب کو پتہ چل گیا کہ قوم نے اس امپورٹڈ حکومت کو ریجیکٹ کیا ہے. اب کیا دیکھیں گیم پلان کیا تھا. پہلے جو ہٹانا چاہ رہے تھے عمران خان کو، ان کے اپنے مفادات تھے، امریکہ کے اپنے تھے، کیونکہ خان صاحب نے ایبسلوٹلی ناٹ کہا تھا. پہلے انہوں نے امریکہ کو انوالو کیا رجیم چینج کی سازش میں، اور ان کو کیا پرومس کیا کہ جو آپ کہیں گے ہم کریں گے. آپ کہتے ہیں اسرائیل کو ہم تسلیم کر لیں، ہم اسرائیل کو کریں گے. ہندوستان سے ہم ٹریڈ کر لیں، ہم ہندوستان سے ٹریڈ کریں گے. ہم آپ کو امریکن بیسز بھی دے دیں گے پاکستان میں. اب کیا تماشا شروع ہونے والا ہے. میں آپ کو ابھی وارن کر رہی ہوں، کئی جرنلسٹ نے اس پہ لکھا بھی ہے کہ مجھے تو حیرانگی نہیں ہوگی، شریف فیملی کے بڑے کانٹیکٹس ہیں ہندوستان کے ساتھ. کوئی پتہ نہیں
کہ اب وہ ہندوستان کو انوالو کریں کہ کچھ وہ موومنٹ کریں لائن آف کنٹرول پہ یا انٹرنیشنل بارڈر پہ، تاکہ پھر ایک پیٹریٹزم کا نعرہ لگے اور لوگ بھول جائیں اس سازش کو، امریکہ کی سازش کو، اس امپورٹڈ حکومت کو. لیکن قوم نہیں بھولے گی. یہ اگر اسکاؤنڈرلز کیا کہتے ہیں پیٹریٹزم کی طرف جائیں گے، کوئی نہیں وہ خریدے گا. اور ہم وارن کر رہے ہیں کہ ایسی گیم جس میں پاکستان کی ڈائریکٹلی سیکیورٹی تھریٹن ہوتی ہے، یہ ڈینجرس ہے. اس راہ پہ نہ چلیں جو چلنا چاہ رہے ہیں. اس سے تباہی ملک کی ہوگی، اور تباہی کے علاوہ ملک پورا سیکیورٹی. دیکھیں انڈیا اور پاکستان دونوں نیوکلیر ممالک ہیں. اس قسم کی کھیلیں آپ نہیں کر سکتے، برنکمن شپ آپ نہیں کر سکتے. تو اس سے خدا را آپ مت اس طرف جائیں. پہلے آپ نے ملک کو ڈبویا ہے امریکہ کی سازش کے ساتھ، اب آپ جس طرف لے کے جا رہے ہیں یہ خطرناک ہے. ہماری فوج کو سب سے زیادہ اس کا خطرہ ہوگا اور سب سے زیادہ نقصان ہوگا. لوگ شہید ہوں گے، اور کس لیے؟ اپنی ایک کرپٹ حکومت بچانے کے لیے اور سازش بچانے کے لیے. ہاں فواد. ٹھیک، شکریہ جی. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو اچھا آگے کرنا. ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ جی کہ ابھی آج جو بنیادی مسئلہ ہے پاکستان کا وہ لوڈ شیڈنگ ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اب یہ اعلان ہو گیا ہے کہ عید کے اوپر بھی لوڈ شیڈنگ ہوگی. جب یہ حکومت بدلی تھی تو سب سے پہلے شہباز شریف صاحب نے جو بیان دیا تھا وہ یہ تھا کہ 20 پلانٹس بند ہیں جس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ ہے. اس کے بعد حماد اظہر صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ مطالبہ کیا کہ ان 20 پلانٹس کے نام بتا دیں جو بند ہیں. وہ لسٹ آج تک نہیں آئی. آج حکومت نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ جو بنیادی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ امپورٹڈ فیول منگانے کے پیسے نہیں ہیں ان کے پاس. چونکہ سارے پلانٹس جو ہیں وہ امپورٹڈ فیول کے اوپر لگے ہوئے ہیں، امپورٹ کرنے کے پیسے نہیں ہیں، لہٰذا لوڈ شیڈنگ ہے. اور یہ لوڈ شیڈنگ بڑھتی جائے گی، اور اس کے اوپر ظاہر ہے کہ پورا پاکستان بہت تشویش کا شکار ہے، اور ہم بھی بہت تشویش کا شکار ہیں. اور یوں نہیں مجھے لگتا نہیں کہ اس حکومت کے پاس کوئی بھی سلوشن ہے کہ اس صورتحال سے وہ کیسے نبردآزما ہوں گے، کیسے نکلیں گے. اور یہ جو کرائسس ہے ہمارا لوڈ شیڈنگ کا، یہ بڑھتا جا رہا ہے. اور جس طرح سے میں نے عرض کیا، یہ اس لیے بڑھتا جا رہا ہے حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں. اب حکومت کے پاس آئی ایم ایف کا پروگرام لینے کے لیے آپ یہ دیکھیے، عوام کے اوپر جب ٹیکس لگنے تھے انہوں نے آئی ایم ایف کی ساری شرائط مان لی. تیل جو ہے وہ آپ کے سامنے انہوں نے 250 روپیہ لیٹر پہ پہنچا دیا، ٹیکسز لگا دیے، سیلریڈ کلاس کی کمر توڑ دی. تمام آئی ایم ایف کی شرائط فوری طور کے اوپر مان لی گئی جہاں جہاں پہ عوام پہ ٹیکس لگنا تھا. اس کے باوجود آئی ایم ایف کا پیکج نہیں مل رہا. آئی ایم ایف کا پیکج کیوں نہیں مل رہا؟ آئی ایم ایف کا پیکج اس لیے نہیں مل رہا کہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ جو اینٹی کرپشن قوانین جو آپ نے بالکل تبدیل کر دیے ہیں اس کے نتیجے میں آئی ایم ایف ریلکٹنٹ ہے پیسے دینے کے لیے. اور صرف ایک ہی معاملہ ہے جس کے اوپر ہماری حکومت نے ایک دلیرانہ سٹینڈ لیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کرپشن کے قوانین بنانے کا ہمیں نہیں کہیں گے. آپ اندازہ لگائیے اس حکومت کا اور اس کی جو ٹیم ہے اس کی ذہنی حیثیت کیا ہوگی اور حالت کیا ہوگی کہ جب عوام کے اوپر ٹیکس لگانے کی باری آئی اس حکومت نے ایک لمحہ نہیں لگایا. لیکن اسی حکومت کو جب آئی ایم ایف نے کہا کہ آپ اینٹی کرپشن قوانین بنائیں، اس حکومت نے سٹینڈ لیا ہوا ہے کہ ہم یہ قوانین نہیں بنائیں گے. کیوں نہیں بنائیں گے؟ 1100 ارب روپیہ ایک طرف ہمارے پاس خزانے میں پیسہ نہیں ہے، ہمارے پاس یہ پیسہ بھی نہیں ہے کہ ہم باہر سے فیول منگوا سکیں بجلی بنانے کے لیے. دوسری طرف 1100 ارب روپیہ نیب کے قوانین میں تبدیلی کر کے حکومت نے اپنے آپ کو این آر او 2 دے دیا ہے. دو بڑے خاندان جو شریف فیملی ہے اور زرداری فیملی ہے وہ اس این آر او 2 سے مستفید ہو رہے ہیں جیسے وہ این آر او 1 سے مستفید ہوئے تھے. آپ کو یاد ہی ہے کہ کس طرح سے سرے محل جو تھا جو آصف زرداری صاحب کی ملکیت تھا اس کو پہلے کہا گیا کہ ہمارا ہے ہی نہیں. پھر جب برطانوی حکومت نے اس کو بیچ کے اس کے پیسے پاکستان کو ملنے تھے، زرداری صاحب نے وہاں پہ جا کے کلیم کر لیا کہ نہیں وہ تو ہمارا ہے. اسی طرح سے آپ وہ
لاکٹ کا کیس، اسی طرح سے جو آپ کو جنیوا کے جو کیسز تھے وہ NRO-1 کا حصہ تھے. اب سب سے بڑا یہ 5,000 کروڑ کا کیس جو فیک اکاؤنٹس کا کیس ہے اومنی گروپ کا، اور جس میں زرداری صاحب مین پارٹنر ہیں. اب ان کو یہ NRO دیا گیا ہے اس NRO-2 کے ضمن میں. اس لیے عمران خان ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جو کرپشن ہے وہ آپ کو، آپ کے ملک کو غریب کرتی ہے. وہ کرپشن جو ہے وہ آپ کے ملک کو ہلا کے رکھ دیتی ہے. اور یہ حکومت نے آنے کے فوراً بعد، باقی تو چھوٹی موٹی کرپشن ہوگی، پٹواریوں کی ہو گئی ہے، کسی کی ہو گئی ہے، وہ چند لاکھ روپے کی، چند کروڑ کی ہوگی. اربہا روپے کی جو کرپشن ہے جس کے اوپر منوپلی ہے شریف فیملی کی اور زرداری فیملی کی، وہ اصل پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہی ہے. اب اس کے لیے ایک طرف حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں، دوسری طرف آپ IMF سے اینٹی کرپشن لا لانے کو تیار نہیں ہے، تیسری طرف آپ پاکستان کی جو صنعت ہے اس کا اپنے گلا گھونٹ دیا ہے. سو آپ کی کرائسس جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اور اس کا کوئی حل اس حکومت کے پاس نہیں ہے. اس کے بعد میں آنا چاہتا ہوں، کل کچھ جو ہے گفتگو ہوئی، زیادہ تر بات جو ہے وہ تو ڈاکٹر مزاری نے کر دی ہے فون ٹیپنگ کے اوپر. فون ٹیپنگ کے اوپر بڑی ریزرویشن ہے، سپریم کورٹ اس کے اوپر فیصلہ دے چکی ہے، حکومت کو برطرف کر چکی ہے ایکچولی اس بات کے اوپر. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی کنوینئنٹلی جو فون ٹیپ جو ہیں وہ پاکستان میں ہو رہے ہیں، وہ ریلیز کیے جا رہے ہیں اور کوئی اس کے اوپر جو ہے وہ چیک نہیں ہے. پھر ہو یہ رہا ہے کہ مختلف جگہوں کے اوپر ٹیمپر کیا جاتا ہے، ایک جگہ سے آواز کو لیا جاتا ہے، دوسری جگہ جوڑا جاتا ہے، دوسری سے تیسری جگہ جوڑا جاتا ہے. فورینزک نہیں ہے. ڈگنیٹی آف جو ہیومن جو پاکستان کے آئین میں آرٹیکل 9 میں لائف کے ساتھ رکھی گئی ہے، یعنی جتنی زندگی اہم ہے اتنی ہی ڈگنیٹی اہم ہے، اس کی جو ہے وہ وائلیشن ہو رہی ہے. اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی ہماری پرواہ جو ہے وہ نہیں چل رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں پہ الزامات لگائے جا رہے ہیں. مثلا کل بھی آپ نے دیکھا الزامات لگائے گئے، یہ جو فار ایگزامپل جو فرح جو ہیں ان کے اوپر، جو فرح بی بی کے اوپر جو الزامات لگائے گئے ہیں، وہ انہوں نے کہا کہ ہم ان کے ریڈ وارنٹ جاری کر رہے ہیں. لیکن ابھی تک آپ نے مقدمہ تو بنایا نہیں، تو آپ ریڈ وارنٹ کیسے جاری کریں گے؟ سوال یہ ہے، آپ روزانہ مسلسل پریس کانفرنسز کر رہے ہیں جب سے آپ آئے ہیں، آپ مقدمہ کیوں نہیں بنا پا رہے؟ آپ مقدمہ بنائیں اور ریڈ وارنٹ جاری کریں تاکہ وہ اپنا آ کے جواب دیں. پھر کل ایک اور الزام جس میں 2 لوگ اریسٹ بھی کیے گئے، وہ کہا گیا کہ جو فیصل آباد انڈسٹریل اسٹیٹ ہے وہاں پہ جو فرح احسن جمیل گجر اور فرح گجر جو ہیں ان کو انہوں نے ایک پلاٹ لیا جس کی قیمت زیادہ تھی اور وہ انہوں نے کم قیمت کے اوپر لیا. وہاں پہ 75 لاکھ روپیہ ایکڑ سرکاری قیمت ہے اور اس کو بعد میں کئی لوگوں نے پرائیویٹلی جو ہے وہ بیچا. بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ کل نون لیگ نے یہ الزام لگائے اور آج ہمیں یہ ڈاکومنٹس جو ہیں میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، میں آپ سب لوگوں کو دے بھی دوں گا، جس میں ایاز صادق صاحب کو بھی اسی جگہ کے اوپر 2 پلاٹس ملے. یعنی جتنے پلاٹس فرح کو 1 ملا، ایاز صادق صاحب کو 2 ملے. اب یہ دیکھنے کی بات ہے، تحقیقات کی بات ہے کہ کیا ایاز صادق صاحب بھی عثمان بزدار صاحب کے ساتھ مل کے کام کر رہے تھے، اور دیکھنے کی بات ہے کہ کیا ایاز صادق صاحب بھی پارٹنر ہیں اس سارے معاملات میں اور کرپشن میں، اور کیا ایاز صادق اور احسن سلیم گجر آپس میں پارٹنر ہیں. اور پھر یہ بھی دیکھنا پڑے گا کیونکہ چودھری اقبال صاحب جو ہیں وہ PMLN کے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ MPA ہیں جو کہ احسن سلیم گجر کے والد ہیں. تو کیا دیکھنا پڑے گا کہ کیا ایاز صادق اور یہ سب لوگ آپس میں پارٹنرشپ میں چل رہے ہیں یا کیا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ آپ روز آئیں، ایک پریس کانفرنس کریں، اٹھ کے چلے جائیں، اس کے بعد نہ آپ کوئی اس کی ایویڈنس ہے، نہ آپ اس کے سامنے کبھی کچھ لا پا رہے ہیں، نہ کچھ کر رہے ہیں. تو آخر آپ اس کو کیا ایک صرف لیکن جس طرح سے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا، عمران خان کے اوپر چونکہ جو بھی عمران خان کو جانتا، اور عمران خان کو بہت زیادہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے یہ طے کرنے کے لیے کہ ان کو پیسوں کی ہوس، اگر اس لیڈرشپ میں، پاکستان کی لیڈرشپ میں کوئی آدمی اس وقت پیسوں کی ہوس سے آ رہی ہے، جو پیسوں کے لالچ میں نہیں ہے، وہ عمران خان ہے. پاکستان کے اس وقت عمران خان پاکستان کی جو اس وقت جو عزت ہے، پاکستان کی سوورینٹی ہے، جو پاکستان کی سلامتی ہے، اس کا اگر کوئی استعارہ ہے پاکستان میں تو عمران خان ہے. پھر کل PMLN کے ہی جو ترجمان میڈیا گروپ ہے، جنگ جیو گروپ، انہوں نے اس چیز کو بھی اٹھایا. رات کو خواجہ آصف نے ٹویٹ کی
کہ پی ٹی آئی نے ڈونلڈ لو کے ساتھ ہم نے جا کے کوئی معافی کی ہے یا وہ بات کی ہے. پرسوں عمران خان جب لاکھوں کے مجمع کے سامنے اپنا پالیسی بیان دے رہا تھا تو اس وقت آپ کیا بہرے ہوئے تھے؟ اس وقت آپ نے اپنے کانوں میں کیا روئی دے لی تھی کہ آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ عمران خان کیا بات کر رہا ہے؟ اگر آپ کو امریکہ کے متعلق ہماری پالیسی سٹیٹمنٹ کا علم نہیں ہے تو ہم دہرائے دیتے ہیں. ہم امریکہ کے ساتھ، ویسٹ کے ساتھ، رشیا، چائنا کے ساتھ، تمام ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں، کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے اوپر. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی ملک، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ ویسٹرن بلاک کا ملک ہو، یا ایون رشیا یا چائنا ہو، وہ ہمیں بتائیں کہ ہمارے ملک میں حکومت کون کرے گا. یہ اجازت نہیں دی جا سکتی. آپ تعلقات رکھتے ہیں برابری کی بنیاد کے اوپر. اس طرح نہیں ہے کہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ اگر آپ کو کسی نے نیشنل ڈے کے اوپر بلایا بھی نہیں اور آپ زبردستی فون کر کے وہاں چلے جائیں اور پھر سفیر کے منہ میں زبردستی کیک ٹھوسنا شروع کر دیں، اس طرح سے نہیں ملک چلا کرتے. اس طرح سے ملک کی ڈگنیٹی جو ہے وہ نہیں چلا کرتی، اور نہ ہی ملک کے وزیر اعظم کا اس طرح کا بیہیویئر ہونا چاہیے کہ وہ سعودی عرب جائے اور وہاں پہ کہے کہ آپ سمجھتے ہوں گے کہ میں مانگنے آ گیا ہوں، لیکن دیکھیں ہماری مجبوری ہے، میں مانگے بغیر کیا کروں. اس طرح کا وزیر اعظم پورے ملک کو، آپ اپنے جو لیڈر منتخب کرتے ہیں وہ آپ اس لیے منتخب کرتے ہیں کہ وہ آپ کی عزت میں اضافہ کریں گے. اس لیے منتخب نہیں کیے جاتے کہ وہ آپ کے قد میں اتنا کمی کر دیں کہ آپ کی عزت ہی نہ رہے. آج جو پاکستان کا پاسپورٹ ہے، جس کی طرح سے اوورسیز پاکستانیز کیوں خلاف ہیں نون لیگ کے؟ اوورسیز پاکستانیز اس لیے خلاف ہیں، ان کو احساس ہوتا ہے کہ کتنی ان کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے جب شہباز شریف جیسا آدمی پاکستان کا وزیر اعظم ہوتا ہے. کتنی ان کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے جب نواز شریف اور مریم جیسے لوگ، زرداری جیسے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے. اس کے بعد پنجاب کے آج جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے ایک انصار عباسی صاحب کی سٹوری کہ فوج نے کہا ہے کہ وہ الیکشنوں سے اور ہر جگہ پہ آرمی چیف نے یہ ہدایات جاری کی ہیں، یہ بڑی اچھی، میں سمجھتا ہوں کہ ایک صحیح جانب ایک قدم ہے، اور ہم دیکھیں گے کہ اس کے اوپر عمل بھی پورا ہونا چاہیے. کیونکہ اس میں اگر جو سب سے ڈسٹربنگ ہے وہ یہ ہے کہ ابھی قومی اسمبلی میں کچھ تقریریں ہوئیں، ان میں اگر آپ نے تقریریں دیکھی ہوں تو ایم کیو ایم کے دوستوں نے، اور پھر جو بی اے پی کے دوستوں نے، اور پھر ایک انڈیپینڈنٹ جو ممبر ہیں، انہوں نے کھل کے کہا کہ ان کی اسکیمیں جو تھیں وہ پی ایس ڈی پی میں نہیں آ رہی تھیں، اور پھر انہیں فوج سے فون کروانے پڑے، احسن اقبال کو، سیکٹر کمانڈر صاحب سے فون کروانے پڑے کہ پھر وہ پی ایس ڈی پی میں ہماری اسکیمیں جو ہیں وہ شامل ہوئیں. تو یہ ایک ظاہر ہے کہ معاملہ اس سے بالکل مختلف ہے. جو آج آرمی چیف کی ہدایات ہیں اس کے بالکل برعکس ہے. تو ہم دیکھیں گے کہ ایم کے ایم ہے، بی اے پی ہے، یا یہ باقی لوگ ہیں، یہ کتنی دیر میں اپنے آزادانہ فیصلے لینے میں کامیاب ہوتے ہیں. اور اگر ان کی اسکیمیں جو ہیں وہ وفاقی وزیر نے فون کال پہ ڈالنی ہے تو پھر تو ظاہر ہے کہ اس کی انڈیپینڈنس جو ہے وہ سوال نشان جو ہے وہ رہے گا. اور آخر میں ابھی 2 منٹ میں آپ کے اور لوں گا. جو پنجاب میں الیکشنز ہو رہے ہیں اس پہ، پنجاب کے الیکشنز میں آج ہم نے الیکشن سیل کی میٹنگ کال کی ہے، عمران خان اس کو چیئر کر رہے ہیں. کچھ بڑے حیرت انگیز اسٹیٹکس جو ہیں، جو شماریات ہیں وہ ہمارے سامنے آئے ہیں. ان میں جو 2 حلقے ہیں، ایک حلقہ 167 ہے لاہور کا، اس کا ہم نے جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ 61% ووٹر اس حلقے میں بڑھ گیا، 61% ووٹر اس حلقے میں بڑھ گیا پچھلے الیکشنوں سے. اسی طریقے سے جو شیخو پورہ کا حلقہ ہے وہاں پہ 26,000 ووٹ نیا وہاں پہ